वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतर बाजी इन पंजाब। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है, वीडियो एंड तक देखिएगा। नए जो शौकीन हैं, जो कंफ्यूज हैं शौक़ में, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो कोशिश तो यही है कि सारे पॉइंट्स कवर किए जाएँ इस वीडियो में, लेकिन जिस हद तक कवर हो सके वो करेंगे हम। तो ये देखना चाहिए, कबूतरों को गर्मियों में नलाई लाजमी देनी चाहिए, हर रोज़ दें या एक दिन छोड़ के दें। तो कबूतर एक तो साफ़ भी रहते हैं और दूसरा ये है कि वो गर्मी से भी बचते हैं और तीसरा ये है कि वो तंदुरुस्त रहते हैं। तो ये तो रह गई है इनकी सेहत के हवाले से बात। तो मैंने भी नलाई दी हुई है। अच्छा, कबूतर बाजी में ऐसे है दोस्तों कि कंफ्यूजिंग काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। हमें काफ़ी दोस्त ये कहते हैं पॉइंट्स की कबूतर बाजी करनी चाहिए, ठीक है, कि कबूतर में पॉइंट्स कितने हैं। तो इस बात पे तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा, ठीक है। कबूतर के पॉइंट्स देखने ज़रूरी हैं। कबूतर के जब पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे, ठीक है, बेसिक पॉइंट्स हैं, हर बंदे को पता है, हर बंदे ने शेयर भी किए हैं। मैं भी कर दूंगा अगर दोस्तों ने फरमाइश की तो खैर उसमें इस तरह है कि आपने आंख से लेके पंजे तक जो है इनके पॉइंट्स देखने होते हैं कबूतर के, ठीक है। हर चीज़ का एक पॉइंट होता है। तो पॉइंट्स देखने के बाद जो है ना, सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप ब्लड लाइन के ऊपर फोकस रखेंगे तो कबूतर आपके बनेंगे। अब ब्लड लाइन पे कैसे फोकस करना है जी, वो आपको बता देते हैं, ठीक है। ब्लड लाइन पे आप दोस्तों ऐसे फोकस कर सकते हैं कि आपने देखा होगा, देखे हरफ़े आखिर कुछ नहीं है कि किसी बंदे के पास 2 जोड़े हैं या 1 जोड़ा है और उस एक पेयर के साथ वो शाम बिठा ले कबूतर। शाम बिठाने कबूतर जो है ना, उसमें 3-4 कैटेगरीज आ जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। एक तो आपकी ब्रीडिंग होगी, आपने अच्छा परिंदा ब्रीड करा लिया, ठीक है। और दूसरा फिर आपकी संभाल होगी कि आपने उसकी कैसी संभाल की, और तीसरा आपने उसकी ट्रेनिंग कैसे की। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, उसके बाद जाके आपका परिंदा शाम बैठेगा, ठीक है। उसके अलावा मैं कोई ऐसा मतलब कोई जादुई नुस्खा नहीं है कि आप कबूतर बिना मेहनत के जो है शाम बिठा लें। ये बात तो सारे भाई समझ लें, ठीक है, कि जो लोग अब बता रहे होते हैं कि बड़े बड़े उस्ताज़ कराम हैं, हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं, उन्होंने बड़ा टाइम दिया इस शौक़ में, तो जिससे भी इस शौक़ में टाइम दिया हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, ठीक है। उसमें इस तरह है दोस्तों कि जिस भाई ने भी अब टाइम दिया, ठीक है, उसने सीखा है। अब जितना उसका टाइम गुज़रता गया उसने उतना सीखा है। डे बाय डे आप इसमें सीखते हैं, ठीक है। अब आपने किसी भी छत पे देख लें, ठीक है, जो आपको अच्छे बड़े होते हैं वहाँ पे आपको शो कराया जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपको 100 जोड़ा नज़र आ जाता है, 80 जोड़ा नज़र आ जाता है, पूरे छत पे सेटअप पड़े हुए हैं जो जेठ की बाजियाँ उड़ा रहे हैं, बड़े जो छत हैं, ठीक है। अब अगर वो ये सब कुछ अगर 1-2 जोड़े या 10 जोड़े कर सकें कि बच्चे ऐसे जोड़े लग जाएं कि बच्चे निकलते ही शाम बैठने लग जाएं, ठीक है, तो उनको क्या ज़रूरत है जी इतने ज़्यादा जोड़े रखने की। पहली बात तो ये है, ठीक है। अगर वो इतने जोड़े रख रहे हैं तो उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं कि एक बंदा है जिसने इतने अरसे से कबूतरबाजी सीखी है, वो उस्ताद भी है, ठीक है, उसको हर चीज़ जोड़ा लगाने का भी पता है, उसको कबूतर की पहचान का भी, हर चीज़ का उड़ाने का भी पता है, लेकिन फिर भी उसके छत पे इतने जोड़े क्यों हैं। वो बेसिकली इस तरह कि कबूतर कोई भी हरफ आखिर नहीं है, ठीक है। सीज़न पे उड़ाए जाते हैं। एक कबूतर जो है वो इस सीज़न अच्छा उड़ गया, अगले सीज़न में क्या पता उस तरह की उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, ठीक है। तो ये मामलात होते हैं जी। अब आपने इसमें करना क्या है। अब दोस्तों नतीजे पे आते हैं थोड़ा सा कि दोस्तों को करना क्या है। आपने करना है इस तरह है कि आप जिस तरह मेरे पास कम से कम भी 30 से ऊपर जोड़े लगे हुए हैं, ठीक है। अब इन जोड़ों के मैंने रिज़ल्ट लेने हैं, ठीक है। मैंने इनके बच्चे उड़ाने हैं, उड़ा भी रहा हूँ, कुछ के मैंने रिज़ल्ट लिए हुए हैं, कुछ के ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया कबूतर में और मेरे पास काफ़ी कबूतर पुराने कबूतर हैं, तो मैंने उनके रिज़ल्ट लिए हुए हैं, ठीक है। अब आपने एक कबूतर को कैसे जज करना है कि वो अपने ब्लड में पूरा ब्लड लाइन उसकी कैसे आपने देखनी है कि आप उसको ये कह सको कि यार इसकी ब्लड इसमें अच्छा ब्लड है जी, कि ये कबूतर आपका अच्छा है।
اس کو آپ نے جج یہی کرنا ہے کہ آپ نے پیئر کرنا ہے اس کو 2 سے 3 ڈفرینٹ ماداؤں کے ساتھ، یا اگر فیمیل آپ کے پاس اس کوالٹی کی اچھی ہے اس کو 3-4 نر دینے ہیں۔ اب آپ کرتے کیا، ہم دوست کیا کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھی اس لفظ کو استعمال کر لیتا ہوں، لیکن میرے حساب سے یہ لفظ مکمل نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ یہ جوڑا تاء بند ہے جی۔ تاء بند کچھ بھی نہیں ہوتا جی، یہ ہمارے ایک الفاظ بنا دیا گیا ہے کہ جس جوڑے کا بچہ اڑ گیا تو وہ تاء بند بیٹھ گیا، تو یہ چیز نہیں ہوتی۔ امپروومنٹ کی ہر چیز کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک جوڑے کو، ایک اچھے کبوتر کو اچھی مادہ کے ساتھ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے آپ بچے لیتے ہیں، 3 سے 4 جول لیتے ہیں، تو وہ اس نر کی اس مادہ کے ساتھ گڈ انف ہے کہ وہ اچھی بلڈ لائن میں بچے آپ کو دے دیں گے۔ جتنا جوڑا پرانا ہوتا جائے گا اتنے بچوں میں فالٹس آتے جائیں گے۔ تو یہ چیز آپ سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس اچھے پرندے ہیں تو ان کو کم سے کم ٹائم کے لیے پیئر کریں، مطلب 3 سے 4 جول لیں اور اس کو نر کو علیحدہ کر کے دوسری مادہ دے دیں، اور مادہ کو علیحدہ کر کے دوسرا نر دے دیں، تو آپ کے چھت پہ بہتری ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ پوائنٹ سمجھیں۔ کافی دوست ایک جوڑے کو سالوں سال لگائی رکھتے ہیں، تو میں تو اس طرح نہیں کرتا، اور جو لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو وہ بھی اس طرح نہیں کرتے۔ اب جتنی بڑی چھتیں ہیں وہاں پہ آپ کو جوڑے چینج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ صرف وہ بندہ جوڑے چینج نہیں کرتا جو رنگوں کی کبوتر بازی کر رہا ہے اور جس نے بچے نکلوا کے بیچنے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو سیم ایک جیسے بچے نکلوانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ جوڑا کنٹینیوسلی لگا رہے تو وہ بچے آپ کو اور سیم اچھے دیتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ آپ نے جوڑوں کی شفلنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک نر کی مثال لے لیتے ہیں۔ ایک نر ہے، اس کو آپ نے ایک مادہ کے ساتھ لگایا، اس کے اچھے بچے آ گئے، ٹھیک ہے، آپ نے بچے اڑائے ہیں، آپ کو رزلٹ اچھا مل گیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو 2 سے 3 جول کے بعد ایک اور مادہ دیں، اچھی مادہ دیں، پوائنٹس میں پوری مادہ۔ اب جب آپ پیئر کرتے ہیں کبوتر تو اس میں آپ نے پوائنٹس لازمی دیکھنے ہوتے ہیں۔ ہم بھی ہر کبوتر میں پوائنٹ دیکھ کے بریڈ میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو بریڈ میں ڈال دیا، اس کے بچے آئے، اچھے اڑے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر کیا کرنا ہے، 3 سے 4 جول لے کے بچے آپ نے اڑانے ہیں، اڑا کے تو آپ نے اس کو دوسری مادہ دے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ نر اس مادہ کے ساتھ بھی بچے اچھے اڑا رہا ہے یا اس سے بہتر اڑا رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس سے کم نہیں آ رہا، اس سے اوپر ہی جا رہا ہے بچہ اس کا، ٹھیک ہے، پہلے مادہ سے، تو سمجھ لے کہ نر کے اندر کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس کو تیسری مادہ دیں، اگر وہ اس مادہ کے ساتھ بھی رزلٹ دیتا ہے آپ کو اچھا، تو آپ نے وہ نر سیف کر لینا ہے۔ یہی جو طریقہ کار ہے یہ آپ نے مادی کے ساتھ بھی استعمال کرنا ہے کہ کوئی اچھی فیمیل ہے، اس کو آپ نے 2 سے 3 نر دینے ہیں اچھے، اور اس میں اگر وہ پرفارم کرتی ہے، ہر بچے میں اس کا جو ہے رزلٹ آتا ہے، تو آپ اس مادہ کو سیف کر لیں۔ تو وہ آپ کا یہ ہے کہ وہ آپ اس مادہ کو یا اس نر کو آپ کہیں گے کہ یہ اچھے بلڈ کا کبوتر ہے۔ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ نے بلڈ کیسے جج کرنا ہے۔ پوائنٹس تو آپ ہاتھ میں دیکھ لیتے ہیں، بلڈ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کبوتر میں بلڈ اچھا ہے۔ تو میں نے کافی کلیئر کر کے بات آپ سے دوستوں سے شیئر کیا تاکہ نئے دوستوں کو سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نے ایسے کبوتر مختلف جوڑوں میں استعمال کر کے آپ کے پاس ایسے کبوتر صرف آپ نکالتے اپنے پاس رکھتے جاتے ہیں کہ جو ہر مادہ کے ساتھ یا ہر نر کے ساتھ پرفارم کر رہا ہے، تو آپ کا الٹیمیٹلی ایک دن جو ہے نا آپ کے پاس سب ہی کبوتر اچھے ہو جائیں گے۔ جو کبوتر یا کبوتری، ٹھیک ہے، بچے گرا دیتی ہے، مطلب جس کے بچے گر رہے ہیں اس کو 1-2 جگہ چیک کریں، اگر وہ دوسرے نروں کے ساتھ یا ماداؤں کے ساتھ بھی بچے گرا رہے ہیں تو اس کو نکال دیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ 2 پرندے آپ نے مختلف جوڑوں میں لے لیے، ٹھیک ہے۔ اب پرندے ایک جیسے ہیں، ان کے ہر چیز پوائنٹ سیم ہے، ہڈی جوڑ پر بالکل بیلنس میں۔ ایک کبوتر آپ کا 12 بجے تک جا رہا ہے، ایک کبوتر آپ کا 3 بجے تک جا رہا ہے، تو اس کو 3 بجے تک لے کے جانے میں اس کے پوائنٹس تو دوسرے کے بھی ہیں، تو وہ 12 بجے تک اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز ہیں وہ آپ کو بلڈ دیتا ہے۔ جب آپ کے پاس اچھا بلڈ اکٹھا ہو جاتا ہے کبوتروں میں تو آپ کے بچے بھی اچھے آئیں گے، اور آپ کو جب جوڑوں کی شفلنگ کرنا
اور پیرنگ کرنے کی سمجھ آئے گی تو آپ اچھے بچے نکلوا لیں گے کم ٹائم میں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیں گے دوست تو بلڈ لائن کی سمجھ آئے گی کہ بلڈ آپ نے کیسے ایکسٹریکٹ کرنا ہے، کہ آپ کے پاس 100 کبوتر ہیں، ان میں اگر 10 بلڈ والے اچھے بلڈ والے کبوتر ہیں آپ کے پاس، تو ان کو آپ نے ڈفرینٹ پیئرز میں شفل کر کے اور دیکھنا ہے کہ کون سا کبوتر ایسا ہے جو ہر مادی کے ساتھ پرفارم کر رہا ہے، کہ اس کے بچے بہتر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جتنی اچھی مادہ دی جائے وہ اتنے اچھے بچے اڑا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کبوتر کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اچھے بلڈ والا کبوتر ہے۔ تو میرے خیال سے کافی دوستوں کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس چیز کو فالو کریں۔ اب میں پوائنٹس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ویڈیو لازمی بناؤں گا کہ کبوتر کے پوائنٹس کیا کیا ہونے چاہیے، مین پوائنٹس کون سے ہیں، کہ آپ نے کن پوائنٹس، کیونکہ آپ نے کبوتر بریڈنگ میں تب تک نہیں رکھنا جب تک اس کے پوائنٹس پورے نہیں ہوں۔ آپ کو تو نہیں اس کا بلڈ پتہ نا، ٹھیک ہے، یا نئے بندے کو نہیں پتہ کہ یہ کبوتر کا بلڈ کیا ہے، کیونکہ اس نے اس کو بھی لایا ہے یا کہیں سے وہ اس کے پاس پہنچا ہے یا آیا ہے یا پکڑا ہے یا جس طرح بھی اس تک پہنچا ہے کبوتر، تو اب اس کو اس نے چیک کرنا ہے، تو اس کو 3-4 کبوتروں میں اس کا رزلٹ لے گا۔ یہ نہیں کہ ایک کبوتری کے ساتھ اس نے لگایا بچے اڑ گئے، ٹھیک ہے، تو اس نے کہہ دینا ہے کہ یہ کبوتر بہت اچھا ہے۔ اب اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات مادہ کی بہت کوالٹی ہوتی ہے جو بچے اڑا دیتی ہے، اور اس مادہ کی وجہ سے آپ اس نر کو کافی عرصہ تک اس مادہ کے ساتھ لگائی رکھتے ہیں۔ اب اس میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ اب اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اس مادہ کو اگر اس سے اچھے بلڈ کا کبوتر دیں تو وہ اس رزلٹ میں اور پرفارم کریں گے بچے اس کے۔ تو اس چیز کو سمجھے کہ آپ نے ٹائم بچانا ہے، اور ٹائم بچا کے تو پھر آپ نے کبوتر بازی سیکھنی ہے۔ تو اس میں آپ کو یہی چیز تب سمجھ آئے گی کہ آپ جوڑے شفل کریں گے، سالوں سال جوڑے لگے رہیں گے، نہ آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے، اور نہ آپ سیکھیں گے کچھ، اور نہ آپ کے پاس پرندے بنیں گے۔ کیونکہ جب آپ کے کبوتر لگاتار بریڈ کر رہے ہیں، ایک ہی جوڑا آپس میں لگا ہوا ہے، تو ہم تو اسے کہتے ہیں وہ تنبل کبوتر نکالنے شروع ہو جاتا ہے۔ تنبل کبوتر کہتے ہیں جو ٹھپ ٹھپے کبوتر ہوتے ہیں، جو کچھ کیونکہ بلڈ ویک ہو جاتا ہے۔ انسانی نیچر میں بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بلڈ کے اوپر میں نے آج اس لیے فوکس کیا ہوا ہے کہ بلڈ کے اوپر ساری بات ہے۔ اب میں اس کی مثال آپ کو ایسے دے سکتا ہوں کہ جیسے ایک دیسی مرغا ہے اور ایک اصیل مرغا ہے۔ اصیل مرغے کو آپ بھوکھا بھی رکھیں گے تو وہ اس کے بلڈ میں ہے، وہ اس نے لڑنا ہے۔ دیسی مرغے کو آپ بادام کھلائیں، جو مرضی کھلائیں، اس نے بھاگنا ہے، اس نے لڑنا نہیں ہے، اس کے بلڈ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم اور آسانی کر دیں تو یہ فینسی کبوتر ہو گئے، ان کو آپ موٹی وال دے دیں، بے شک جیسا مرضی نسخہ دے دیں، ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں اڑنا، اس کو مطلب اب آسمان میں نہیں جانا، اڑیں گے صحیح لیکن اب پر بھی سیم ہے، پنجے بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں۔ اب میں نے عموماً دیسی کبوتروں کی آنکھیں دیکھی ہیں بڑی اچھی اچھی، ان ہائی فلائرز کبوتروں جیسی، لیکن وہ نہیں اڑتے کیونکہ ان میں بلڈ نہیں ہے اڑنے والا، ٹھیک ہے۔ اور بھی آسانی کر دوں تو لو فلائر کبوتر ہیں، اب وہ پورا پورا دن اڑتے ہیں آسمان میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ شو ہو کے اڑتے ہیں، نیوی والے کہتے ہیں ان کو کبوتر۔ اب ان کے بلڈ میں ہی ایسا ہے کہ انہوں نے سامنے شو ہو کے اڑنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بلڈ ہی کبوتر کو اڑاتا ہے، یا بلڈ ہی ہر پرندے کا ایک جو ہے نا۔ اب جیسے گھوڑوں کی ریس میں ایک گھوڑا ہے ونر، اس کا بچہ بھی ونر ہی آئے گا۔ تو اس چیز کو سمجھیں کہ بلڈ اڑاتا ہے۔ جب آپ کے پاس اچھے بلڈ والے کبوتر آگے تو آپ بچے اڑائیں گے بھی صحیح، انہی سے بچے لیں گے تو وہ بچے بھی پرفارم کریں گے، کیونکہ آپ کے پاس بلڈ ایک بن گیا۔ تو اس لیے بلڈ کے اوپر فوکس کریں، اور پوائنٹس کے اوپر۔ پوائنٹس اس لیے ضروری ہیں کیونکہ پوائنٹس بیس ہے۔ جب آپ بنا پوائنٹس کے بریڈنگ کریں گے تو آپ بلڈ تک نہیں پہنچیں گے، تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر پوائنٹس کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں بتائیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے۔ تو میرا زیادہ اب اس دن ایک بھائی مجھ سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کے زیادہ کبوتر پکڑنے کی ویڈیوز ہیں، تو میں نے کہا، میں نے دوستوں سے بولا کہ اس دوست سے بولا کہ یار جس چیز کو لوگ پسند کر رہے ہیں تو میں وہی چیز دکھا رہا ہوں، اگر لوگ سیکھنا چاہیں گے تو ہم سکھائیں گے، جس حد تک ہمیں نالج ہے یا جس حد تک ہم نے سیکھا ہے وہاں تک سکھائیں گے انشاءاللہ دوستوں کو بھی۔ تو
ابھی تو دوست کبوتروں کو پکڑنے والی ویڈیوز پسند کر رہے ہیں تو میں وہی بناؤں گا. تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے. جس حوالے سے آپ کو ہیلپ چاہیے ہم ہیلپ کریں گے. تو ابھی میرے خیال سے تو کافی یہ ویڈیو کی لینتھ لمبی ہو رہی ہے, تو ویڈیو کی لینتھ لمبی نہیں کرتے, تو ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اور بلڈ لائن کے اوپر ساری بات ہے جی. بلڈ آپ کے پاس جس ٹائم بنے گا تو آپ کے پاس کبوتر بنیں گے, ٹھیک ہے. تو اس چیز پہ فوکس کریں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر دوستوں کا اس ویڈیو کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں یا کوئی اس اختلافات ہیں یا کچھ بھی ہے تو وہ کمنٹ میں مجھے بتائے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے تھے, تو انشاءاللہ میں اپنی تردید کروں گا. اور انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ اگر میں غلطی پہ ہوا تو دوستوں سے بھی شیئر کروں گا, کیونکہ انسان سیکھ رہا ہے جی, ہم بھی سیکھ رہے ہیں. لیکن جو ہم نے سیکھا ہے وہ کافی نئے شوقین حضرات کو نہیں پتہ, یا انہیں پتہ لگنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے, کیونکہ ہمیں بھی سیکھنے میں وقت لگا ہے. تو دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں. جنہوں نے جو لوگ ویڈیوز کو لائک نہیں کر رہے وہ لائک کیا کریں, ٹھیک ہے. اور کمنٹ میں اپنے سوالات کا اظہار کیا کریں, کیونکہ میں ہر کمنٹ کا کوشش کرتا ہوں رپلائی دینے کا. تو آج انشاءاللہ لکی ڈرا بھی کرنا ہے. اور ایک بھائی ہمارے کہہ رہے تھے کہ وہ جو لکوے والا ٹریٹمنٹ ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے, تو ان بھائی کو بھی دکھا دوں. یہ فیمیل ہے جی, اس کو میں نے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, اس کی ابھی تک پراپر سیٹنگ نہیں ہوئی. تو جب سیٹنگ ہوتی ہے تب بھی دکھاؤں گا. اس کو میں نے دھوپ لگوا رہا ہوں, اس کو میں نے جو چیزیں ہیں وہ دے رہا ہوں. ابھی یہ دانہ خود سے اٹھانے لگ گئی ہے, تو انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم میں اس کو جب میں شفٹ کروں گا تو تب بھی اس کی پراپر ویڈیو میں شو کروں گا, تاکہ دوستوں کو سمجھ آئے کہ لکوے میں کبوتر ہو تو اس کو کیسے ریکور کرنا چاہیے. تو یہ کافی حد تک ماشاءاللہ ریکور ہو چکی ہے. تو ابھی اس کو میں نے دھوپ لگوا رہا ہوں, تو انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے تو اس میں اس کی کمپلیٹ اس کی بھی ڈیٹیل دیں گے. تو ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا.